Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are back with our lecture number 2. Here is the summary of our previous lecture. What we covered in our previous lecture, we talked about briefly about this course, what this course is. We discussed about the course outline in detail, and we started with chapter 1, introduction to database and database management system. Then we started with the file based systems, and we talked about what are their limitations, and then finally we talked about database approach and how that approach could be helpful. So if we start with the this lecture, then we will be talking about components of database management system environment. If we see this diagram, there are different components in this diagram. We have hardware, we have software, we have data that is acting as a bridge, we have procedures, we have people. And if we take the first portion of hardware and software, that is that could be called as machine portion, and if we talk about procedures and people, that could be related with humans, and data is acting as a bridge between machine and humans. We will discuss these all components in detail. So the first component is hardware. अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर could range from a simple personal computer to a network of computers, और हार्डवेयर में आपके क्लाइंट मशीन्स भी हो सकती हैं और सर्वर मशीन्स भी हो सकती हैं. जब भी हम एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या एक डेटाबेस सिस्टम की बात करेंगे तो डेटाबेस सिस्टम will be having all these components, और इसमें जो आपका DBMS है that will be stored on a server machine, and there will be number of clients that will be interacting with the database management system. So we require some specialized hardware that is used basically in this database environment. The second component is software. There could be number of softwares that will be or that can be used in this particular environment. जैसे सबसे important software जिसको हमने last time भी discuss किया था, that is database management system, the major software that controls and basically maintains all the information regarding database, all the interaction that is made basically by the users or clients through this database management system. Definitely this database management system will be installed on some kind of server, and that server will be running some kind of operating system. It might be Windows, it might be Unix, or any other operating system. Likewise, we can have network softwares if our DBMS is running on a network, and finally there will be application programs, as we discussed in last lecture, that a database system will be basically comprising of several components, and there are certain application programs that are written for the users, and the users of this system, they basically use these application programs and they interact with the database. If we talk about the third component, that is data, and as we saw in the figure, that this data is acting as a bridge between the machine part and the humans part. So data is the major asset and it's again a very crucial component of database management system environment. And keep in mind, this data basically belongs to the entire organization. This data includes the requirements of all user groups that are present in a particular organization, and plus it will also include the description of that data
and that description is called schema. There will be many terms that will be used in this course, and you have to understand the meanings of those particular terms. So schema is a very important term that should be understood, and it is about definition of data or description of data. हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी इस चीज़ को एम्फसाइज किया था कि जो डाटा है और जो data definition, those are two different things. So we need to distinguish between data and data definition, and data definition is also called schema. So the fourth component is procedures. So there are certain procedures, there will be certain procedures that how basically users will be using this particular database. There will be some user names and passwords, and there will be certain rules how to log into this system, how to handle the access, and there are certain other procedures that will be described to basically interact with this database system. So this is the fourth component of database management system environment. And the fifth one, and that is also another important basically component of database management environment, that is people. So the people, there are certain roles that basically comes in this particular category. So we will be discussing this component in next slide. So if we talk about different kind of roles or people that are involved in basically this whole database management system environment, there are number of roles. The first role that basically comprises of this, or that is part of this system, is data administrator. Data administrator is a very important role, and it basically is included, or it provides its services in database planning, development, and maintenance of standard policies and procedures that are used by basically this whole environment. जब भी हम कोई डाटाबेस डिज़ाइन करने जाएंगे, उसको हम प्लान करेंगे, तो उसमें डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का जो है वो रोल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होगा. और डाटा एडमिनिस्ट्रेटर राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन तक जो है वो इसमें काम करेगा. एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल दोनों जो है वो इस हवाले से इनमें काम करेगा. लेकिन if we talk about this particular role in some organizations, maybe when I will be discussing database administrator, we can say that in some organizations these both roles are basically handled by a single person, but in a large organization that has more resources, then there can be several different roles, and these roles could be handled by different persons. So data administrator is concerned with what kind of data is basically included in this system. So ये सारा काम जो है वो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा होगा. लेकिन आप इस चीज़ को अभी फ़िलहाल इतना ही समझ लें, लेकिन जो हम अगले चैप्टर्स में जाएंगे हम इनके ऊपर मज़ीद डिस्कस करेंगे. इसके बाद हमारे पास एक और रोल है, दैट इज़ डेटाबेस डिज़ाइनर. And database designer, as the name depicts, that it is also basically concerned with the design of the database. So अगर हम database designer की बात करें तो we can further split into two different types. There could be a logical database designer and a physical database designer. So logical database designer is concerned with the logical part or conceptual part of the database, and physical database designer is basically concerned with the physical database design, that is implementation dependent. So we will be discussing these things in detail in next chapters. But right now we need to understand that what kind of different roles exist in this particular environment. Then we have another role
that is called application programmers. So these are very important people that basically develop different type of applications for the end users. In next slide we will be talking about end users as well. So application programmers are responsible for developing applications that will be used by the ordinary user, and they will be interacting with the database through basically these application programs. Database administrator, a very crucial role and a very important one. So database administrator is basically responsible for physical realization of the database, that how physically the data will be stored in the database. Physical database design and implementation is the responsibility of the database administrator. Database administrator is also in short it is also called DBA, and it is one of the major job roles in database management system environment. DBA is also responsible for security and integrity control, that how the DBA will be basically making this database environment a secure one, and how the integrity of the data will be maintained. It is the responsibility of DBA. Ensuring satisfactory performance of the applications for the users, whether the application programs that are interacting with the database management system and the whole system, it's working satisfactorily for all users. And if it's not working, then it is the responsibility of DBA that he should look for some kind of adjustments or tuning to the this particular environment. And finally we have end users. If we talk about end users are the persons that will be interacting with this environment to basically get some kind of information from this particular environment. और हम अगर बात करें तो there are certain operations that could be performed basically on databases. अगर हम database के operations की बात करें तो logically speaking एक database, जैसे हमने अभी पिछले लेक्चर में कवर किया था कि database basically क्या है, it's collection of logically related records, right? And basically that is that belongs to a certain organization. So अगर हम इनको इस तरह देखें कि हमारी कोई फाइल है, तो जो पहला ऑपरेशन हम डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं कि वी कुड क्रिएट एन एम्प्टी फाइल, कि एक फाइल होगी तो उसके अंदर हम रिकॉर्ड्स रख सकते हैं. तो द फर्स्ट ऑपरेशन दैट could be basically performed on a database is creating an empty file. When we have file there, what we can do, we can insert some kind of records into that particular file. So that is another operation that could be performed by basically that is another operation that is performed on the database. लेकिन एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि फाइल क्रिएट करना is something else. It is concerned with data definitions, और जबकि उसमें एक रिकॉर्ड एक डाटा डालना जो है वो क्या है, वो इट इज़ कंसर्न विद डाटा, नॉट विद द डाटा डेफिनेशन. मिसाल के तौर पे एज आई वाज टॉकिंग कि जी हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, एम्प्टी फाइल क्रिएट करेंगे, तो हम कहते हैं मिसाल के तौर पे हमारा एक एम्प्लॉय का एक फ़ाइल है और उसमें हम एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन मेंटेन करना चाहते हैं. तो एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन में हम कहते हैं जी हम एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नंबर मेंटेन करेंगे, हम उसका नाम मेंटेन करेंगे, वी would be capturing his address, telephone number, email address and other fields, for example. So by creating a file means that we are describing the definition of that particular file, कि जी एक एम्प्लॉय जो होगा उसकी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन से हम कंसर्न्ड हैं. इसी तरह when I said we will be inserting a new record in the database, so this means I will be inserting a data of a particular person. For example, employee number E001
his name is XYZ and his address is something and so on. So this is concerned with the data, not the data definition. So there are certain operations that are concerned with the data definition, and there are certain operations that are concerned with data actually. तीसरा ऑपरेशन जो कि हम बेसिकली परफॉर्म कर सकते हैं डाटा के साथ, वो है कि अगर एक ऑलरेडी रिकॉर्ड आपका मौजूद है एंड यू नीड टू अपडेट दैट रिकॉर्ड, कि जी सपोज देयर वाज एन एड्रेस फील्ड इन द एम्प्लॉय बेसिकली फाइल, सो इफ समबडी चेंज्ड हिज home address, then the home address needs to be changed. So we of course there will be existing a particular record for that particular employee, और हम उसकी एक particular field या attribute को जाके change कर देंगे कि उसका address अब change हो गया है, तो अब हम उसके address को जाके change कर देंगे. तो this is another operation that could be performed on some data. इसके अलावा हम data को एक already जो हमारा data exist कर रहा है, suppose हमारा एक employee छोड़ के चला जाता है and we don't need his information anymore, तो what we can do, we can delete the record of that particular employee. तो हम उसका जो है रिकॉर्ड डिलीट कर देंगे. ये एक और ऑपरेशन है जो कि हम उस डाटा के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं. इसी तरह जो सबसे कॉमन जो आपका ऑपरेशन है जो कि डाटाबेस के ऊपर परफॉर्म किया जाता है, वो सिलेक्ट का है या रिट्रीव का है, कि हम जो डाटा उस फाइल के अंदर मौजूद है उसको रिट्रीव करेंगे, उसको एक्सेस करेंगे, कि हम कहेंगे जी हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ आर देयर, उनकी तमाम मुझे डिटेल्स दिखा दो, उनका नाम क्या है, उनके एड्रेसेस क्या हैं, उनके टेलीफोन नंबर क्या है, एंड सो ऑन. एंड फाइनल ऑपरेशन दैट कुड बी परफॉर्म्ड ऑन अ डाटाबेस, दैट इज बेसिकली कि हम एक फाइल एग्जिस्ट करती है या एक टेबल एग्जिस्ट करता है, तो उस टेबल को ही हम डिलीट कर दें. तो दिस ऑपरेशन अगेन इज नॉट कंसर्न विद डाटा. हम डाटा डेफिनेशन की बात कर रहे हैं कि एक हमने डिफाइन की थी कि एक एम्प्लॉय की एंटिटी होगी, एक एम्प्लॉय का टेबल होगा कि जिसके अंदर ये एट्रीब्यूट्स होंगे, और अब हम उस डेफिनेशन को मजीद नहीं रखना चाहते. तो सो दीज टू ऑपरेशंस, creating a new empty file or deleting that particular file, is concerned with the data definition. और जो बाकी चार operations थे जिसमें insert record आ गया, delete record आ गया, update record आ गया, और select और या retrieve data आ गया, these are concerned with the data. अच्छा, अब बात हम इन सारे operations की बात क्यों की थी? बात इसलिए की थी कि हम एंड यूजर्स की बात कर रहे थे. तो एंड यूजर्स आर बेसिकली दोज पीपल दैट विल बी बेसिकली परफॉर्मिंग सच ऑपरेशंस, जिसमें मोस्ट प्रॉब्ली वो जो हमारे चार ऑपरेशंस है कि वो डाटा इंसर्ट कर रहे होंगे, वो जो है वो डाटा को अपडेट कर रहे होंगे या डाटा को डिलीट कर रहे होंगे, या मोस्ट प्रॉब्ली सबसे कॉमनली वो डाटा को सिलेक्ट या रिट्रीव कर रहे होंगे. लेकिन अगर एंड यूजर्स को भी मजीद हम स्प्लिट करें या उनको कैटेगराइज करें, तो इट कुड बी फर्दर डिवाइडेड इनटू नाइव यूजर्स और सोफिस्टिकेटेड यूजर्स. तो जो नाइव यूजर होते हैं वो बेसिकली आपके जो है वो बिल्कुल उनको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं होता. बेसिकली दे आर ऑलवेज यूजिंग application programs that are developed by the application programmers, and they are interacting with the database through these application programs, and these application programs are very easy to use and they are very user friendly. On the other hand, sophisticated users जो होते हैं, sophisticated users are having some technical knowledge, so they are on senior post and they can execute some sophisticated queries, और वो जो है वो database के साथ interact application programs के अलावा भी अगर करना चाहें, depends if they are allowed to do so, तो वो ऐसा कर सकते हैं. तो ये आपके जो है वो end users हो गए. अब अगर हम इसको सम अप करें, तो ये तमाम जो हमारे यूज़र्स हैं, जिसमें डाटा एडमिनिस्ट्रेटर है, डाटा बेस डिज़ाइनर है, डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर है, एंड यूज़र्स हैं, ये सारे जो है ये मुख्तलिफ रोल्स हो सकते हैं इस डाटाबेस मैनेजमेंट एनवायरनमेंट के अंदर. लेकिन जैसे मैंने पहले थोड़ी देर कहा था कि आपका जो डाटाबेस
ایڈمنسٹریٹر ہے DBA ہے اور ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر DA ہے یا ڈیٹا بیس ڈیزائنر، ڈپینڈس کہ بعض آرگنائزیشنز کے اندر اگر وہ چھوٹی آرگنائزیشنز ہیں تو ہو سکتا ہے سارے رولز جو ہے وہ ایک ہی آدمی ہینڈل کر رہا ہو، لیکن اگر کوئی آرگنائزیشن بڑی ہے اس کے پاس اچھے اپنے اسپیشلائزڈ لوگ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جو ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر ہے وہ ڈفرینٹ ہو اور جو ڈیٹا بیس ڈیزائنر ہے وہ رول کوئی اور پرفارم کر رہا ہو اور جو DBA ہو وہ ڈفرینٹ رول پرفارم کر رہا ہو۔ تو اب اس میں سمجھنے کی جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر ہے وہ رول بھی بہت زیادہ کریٹیکل ہے، کیونکہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر ول بی رسپانسبل فار بیسیکلی فل فلیجڈ رننگ ایک انوائرمنٹ کے لیے، تو یہ اس کی ذمہ داری ہے، اور جتنی بھی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے چیزیں ہیں وہ ساری کون کرے گا؟ وہ آپ کا ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کرے گا۔ اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ہسٹری آف دی ڈیٹا بیس سسٹمز کے، یہ کب سے شروع ہوا ڈیٹا بیس سسٹمز کے اوپر کام، یا اس کی کتنی ایج ہے، کتنا عرصہ ہوا ہے ہم اس میں کام ہونا شروع ہوا اس اسپیشل فیلڈ میں۔ تو اگر روٹس کی بات کی جائے کہ جی ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کی روٹس کہاں پہ جا کے ملتی ہیں، تو وہ ہمارے جو اپولو مون پروجیکٹ تھا، مون لینڈنگ پروجیکٹ 1960s میں، جب جو ہے امیرکنز دے وانٹ ٹو سینڈ دیئر پرسنل ٹو دا مون، کہ جی وہ چاہتے تھے کہ وہ اس پہ لینڈ کریں، تو یہ اس ٹائم کیونکہ اس پروجیکٹ اس سے پہلے جتنا بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس سے پہلے فائل بیسڈ جو ہے وہ اپروچ یوز ہو رہی تھی، تو اس پروجیکٹ کے رزلٹ کے طور پہ بہت سارا جو ہے وہ ڈیٹا جنریٹ ہونا تھا، اینڈ دیر واز نو سسٹم اویلیبل کہ جی جس کے تھرو جو ہے اس سارے ڈیٹا کو ہینڈل کیا جا سکے۔ تو اس میں کچھ میں آپ کو ہسٹری کی باتیں بتانا چاہوں گا، جیسے NAA ہے، نارتھ امریکن ایویشن، دیٹ واز دا پرائم کانٹریکٹر فار دس اپولو مون لینڈنگ پروجیکٹ، تو اس کا انہوں نے دے ڈیولپڈ اے سافٹ ویئر دیٹ از کالڈ GUAM جنرلائزڈ اپڈیٹ access method, and they used a model that is called hierarchical model, right؟ تو انہوں نے اس ڈیٹا بیس سسٹم کو جو ہے وہ آرگنائز کرنے کے لیے hierarchical model کا استعمال کیا۔ تو ہم آگے جا کے ان ڈفرینٹ ماڈلز کے اوپر بات کریں گے کہ یہ ماڈلز ہیرارکل سے کیا مراد ہے، لیکن فی الحال اتنا سمجھ لیں کہ ہیرارکل ماڈل از اے ٹری بیسڈ اسٹرکچر، کہ جی ٹری کی طرح کا ہوتا ہے جس کی ایک روٹ ہوتی ہے، روٹ کی آگے بہت ساری برانچز ہوتی ہیں۔ تو اس کی لیکن کچھ لمیٹیشنز تھی، ہم آگے جا کے اس کی بھی بات کریں گے، لیکن اس ہیرارکل جو ہے ماڈل کو یوز کرتے ہوئے IBM نے بھی جو ہے اس IBM کا آپ کو ہوپ فلی اگر آپ کمپیوٹرز کی دنیا کے ساتھ آپ کا واسطہ ہے تو آپ کو پتا ہوگا IBM جو ہے IBM کا نام آپ کو ضرور پتا ہوگا، اور پرسنل کمپیوٹرز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو IBM کا نام ہر بندہ جانتا ہوگا۔ تو IBM نے بھی بیسیکلی جو ہے کولیبریشن کی with NAA اور they came up with MIMS information management system جو that was the result of basically after from this GUAM generalized update access method. So basically they came up with a database system that was called IMS. اس کے بعد چونکہ میں نے بتایا کہ جو ہیرارکل ماڈل ہے اس کے اندر اس کی ایک لمیٹیشن فی الحال جو ہے اس کے ابھی میں تھوڑا سا ان چیزوں کو ڈسکس کروں گا، کیپ ان مائنڈ کہ ہم ان چیزوں کو آگے جا کے دوبارہ بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ تو فی الحال کے لیے اتنا ہی سمجھنے کہ اس میں ایک خاص یا ایک لمیٹیشن یہ تھی کہ اس میں ہمیشہ جو آپ کے ریلیشن شپ تھا مختلف اینٹیٹیز کے درمیان وہ 1 to many تھا، تو وہ many to many کو ریپرزینٹ نہیں کر پا رہا تھا ہیرارکل ماڈل۔ تو اس کے نتیجے میں پھر جو اگلا ہمارے پاس ماڈل جو ہے وہ پرپوز کیا گیا دیٹ واز نیٹ ورک ماڈل۔ سو
IDS کے نام سے ایک اور ڈیٹا بیس سسٹم جو ہے وہ آیا, اینڈ دیٹ از کالڈ انٹیگریٹڈ ڈیٹا اسٹور, اینڈ اٹ واز بیسیکلی ڈیولپڈ بائی جنرل الیکٹرک, اینڈ اٹ واز یوزنگ دی نیٹورک ماڈل. اور نیٹورک میں نے بتایا کہ جیسے مینی ٹو مینی کو بھی سپورٹ کیا گیا تھا, اور یہ بھی تقریباً mid 1960s میں جو ہے وہ کام ہوا. تو اس کے بعد لیکن یہ ہے کہ اس فیلڈ کے اندر بہت سارا کام ہونا شروع ہو گیا. اس کے علاوہ جب ہسٹری کی ہم بات کریں تو ہم کوڈا سیل کی بات کریں گے. یہ ایک کانفرنس آن ڈیٹا سسٹم لینگویجز, یہ ایک بہت امپورٹنٹ کانفرنس تھی جو ڈیٹا بیس کی ریسرچ کے حوالے سے بہت سارا کام جتنا بھی ہو رہا تھا وہ اس میں اس کا نام نہ لیا جائے تو یہ بہتر نہ ہوگا. اس کے بعد اس کانفرنس کے جو نتیجے میں ایک کمیٹی بنائی گئی جو ہے دیٹ واز کالڈ ڈیٹا بیس ٹاسک گروپ. ڈیٹا بیس ٹاسک گروپ اس کا جو شارٹ جو ہم یوز کرتے ہیں DBTG. DBTG کا بیسیکلی ٹاسک کیا تھا کہ دے ہیو ٹو کم اپ ود اے اسٹینڈرڈ, ٹھیک ہے جی, کہ انہوں نے کوئی جو ہے پرپوز کرنا تھا کہ جو ڈیٹا بیس کا آرکیٹیکچر ہے وہ کس قسم کا ہونا چاہیے. سو دے کیم ود اے 2 لیول آرکیٹیکچر. تو اس 2 لیول آرکیٹیکچر کی اگر ہم بات کریں تو اس میں انہوں نے 2 چیزیں ڈیفائن کی, ایک اسکیما اور ایک سب اسکیما. جو اسکیما تھا دیٹ واز کنسرن ود بیسیکلی دی انٹائر آرگنائزیشنز, جو ویو ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق تھا, اور جو سب اسکیما تھے دے ور بیسیکلی کنسرن ود دی انڈیویجول یوزرز. ان چیزوں کو بھی ہم آگے جا کے کافی ڈیٹیل سے ان کے حوالے سے بات کریں گے کہ یہ جو 2 لیول آرکیٹیکچر ہے اور پھر آگے ایک اور 3 لیول آرکیٹیکچر آیا تو اس میں کیا فرق ہے. تو اس کے علاوہ انہوں نے ڈیٹا مینجمنٹ لینگویج جو ہے وہ بھی پرپوز کی اس رپورٹ کے اندر یا اس ڈرافٹ کے اندر, جس میں ایک اسکیما DDL تھی جو کہ وہ اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے تھی اسکیما کو, اور سب اسکیما DDL تھی, اور اسی طرح ایک DML تھی دیٹ واز یوز ٹو انٹریکٹ ود بیسیکلی جو ہے وہ اس کے ساتھ انٹریکشن کے لیے یوز ہوتی تھی. اب although this proposal was not formally adopted by ANSI کا نام آپ کو پتہ ہے, اس سے آپ واقف ہوں گے, American National Standard Institute. It's an institute جو کہ standards جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے کسی بھی چیز کے لیے. تو اسٹینڈرڈس کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ وائی دیز اسٹینڈرڈس آر امپورٹنٹ, کہ جی اسٹینڈرڈس کی کیا بیسیکلی جو ہے وہ امپورٹنس ہے, کہ اسٹینڈرڈس ہمیں کس لیے چاہیے ہوتے ہیں. ہر ایک چیز کا ہم ایک اسپیسیفک اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں, اور جتنی بھی چیزیں بنتی ہیں پھر وہ ان اسٹینڈرڈس کو فالو کر کے بنائی جاتی ہے. تو اگر ہم میں ایک بالکل سادہ سی ایگزامپل سے شروع کرتا ہوں. سپوز جیسے آپ نے دیکھا کہ ہمارے ویٹ کے اور لینتھ کے یہ جو بیسک چیزیں ہیں ان کے بھی اسٹینڈرڈ ڈیفائنڈ ہے کہ جی ویٹ اتنا ایک جو ہوگا وہ ایک اسپیسیفک ایک ادھر جو ہے وہ انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ جی اتنا ویٹ جو ہوگا دیٹ از اکویلنٹ ٹو 1 kg. تو مثلا فرض کریں اگر آپ دیکھیں کہ اگر اس کا ایک اسٹینڈرڈ ڈیفائن نہ ہوتا اور جب کراس کنٹریز ٹریڈ ہوتی کہ ایک کنٹری نے دوسری کنٹری سے کوئی ٹریڈ کرنی ہے اور ہم کہتے جی کہ ہم آپ کو 10 kg یہ والی چیز اتنے میں دیں گے, اور اگر ان کا kg کا یونٹ اور ہوتا اور ہمارا kg کا یونٹ اور ہوتا تو دیر would have been some conflicts کہ جی آپ کا kg تو کسی اور چیز کو کہہ رہے ہیں اور وہ kg کسی اور چیز کو کہہ رہے ہیں. تو there was a need کہ جی ایک kg کا ایک اسٹینڈرڈ ڈیفائن کیا جائے, تو چاہے ہم ادھر ایک ملک میں بات کر رہے ہوں کہ kg کتنا ہوتا ہے یا کسی دوسرے ملک میں بات کر رہے ہوں, تو وہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ جو ہے وہ ایک ہی وہ جو ہے اس کو یونٹ کو یوز کیا جائے بجائے یہ کہ مختلف جو ہے وہ یونٹس کو یوز کیا جائے. اس کے علاوہ اسٹینڈرڈ کی اگر اس میں ڈیٹا بیس کے حوالے سے بات کریں یا ہم کوئی اور ایگزامپلز لے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ مثلا جو الیکٹریسٹی کے جو کچھ اس حوالے سے سٹینڈرڈز ہیں کہ جی اتنے وولٹس ہوتی ہے آپ کے جو ہوم اپلائنسز کو چاہیے, تو میں بھی بعض اوقات USA
کہ وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اور جو یورپ ہے یا دوسرا جاپان ہے مے بی دے آر ورکنگ آن ڈفرینٹ, اور اسی وجہ سے پھر اگر اسٹینڈرڈ نہیں ہوتا تو بعض اوقات ایک جو چیز وہاں پہ اس کے لیے ہمیں بعض اوقات یہ ہے کہ ایک موبائل فون یا اس کا چارجر جو ہے وہ اگر ہم وہ 220 وولٹس نہیں لے رہا, وہ 110 پہ کام کر رہا ہے, تو ہمیں اس کے لیے کوئی کنورٹر لگانا پڑتا ہے, کیونکہ اسٹینڈرڈ ایک پہ نہیں بنے ہوئے, ادھر اسٹینڈرڈ کچھ اور یوز ہو رہا ہے, ادھر کچھ اور یوز ہو رہا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایگزامپلز ہیں. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں جی ایک ٹی وی ہے یا ایک گاڑی ہے, تو اس کا ہم اسٹینڈرڈ ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ یہ چیزیں اس میں ہوں گی. مثلا اب جیسے گاڑی کی ایگزامپل ہیں, تو گاڑی کے اندر بہت سارے اور کمپوننٹس ہیں. اب گاڑی ہو سکتا ہے ایک کمپنی بنا رہی ہے, لیکن اس کے جو فردر کمپوننٹس ہیں وہ بہت ساری اور جو ہے وہ جو ہے ڈفرینٹ کمپنیز بنا رہی ہیں. تو اب when they define a standard for each component کہ جی یہ کمپوننٹ اگر ہو تو وہ اس اسٹینڈرڈ کے اوپر بیس کرنا چاہیے, تو اب کیا ہوگا کہ وہ بے شک کوئی اور کمپنی بھی بنا رہی ہے تو دیٹ component will be used by that particular car. کیونکہ وہ اسی کے اسٹینڈرڈ کے اوپر بنا ہوگا. چاہے ہم ویلز کی ایگزامپل لے لیں یا کوئی اور اسپیئر پارٹس ہیں, تو وہ سارے اگر ان کے جو ڈیفائنڈ اسٹینڈرڈ ہیں اس کے مطابق بنائے گئے ہیں تو پھر ہمیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا. تو اسٹینڈرڈس کی جو ہے وہ امپورٹنس اپنی جگہ. ڈسکشن کی طرف آتے ہیں تو اسٹینڈرڈ ڈیفائن کرنے کا کہا گیا کہ ڈیٹا بیس کے لیے کوئی اسٹینڈرڈ ڈیفائن کیا جائے, تو اس کے لیے جیسے ہم نے کہا کہ یہ جو آپ کی ڈی بی ٹی جی ہے, ڈیٹا بیس ٹاسک گروپ ہے, اس کی ذمہ داری لگائی گئی کہ یہ کوئی اسٹینڈرڈ جو ہے پروپوز کرے, اور پھر اے این ایس آئی جو ہے وہ اس اسٹینڈرڈ کو اپروو کرے یا اپروو نہ کرے. اس کے علاوہ ای ایف کوڈ جو کہ 1970s میں ہی واز ورکنگ ایٹ آئی بی ایم ریسرچ لیبارٹریز, اس کے کام کو بھی اکنالج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ جو جیسے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ دیر آر ڈفرینٹ ٹائپس آف ماڈلز. جیسے ابھی بھی ہم ذکر کر رہے تھے پچھلی سلائیڈز میں کہ ہمارے پاس ہیرارکل ماڈل ہیں, ہمارے پاس نیٹ ورک ماڈل ہیں, ہمارے پاس ریلیشنل ماڈل ہیں. تو اگر اور جو جیسے میں نے ذکر کیا تھا پچھلے لیکچر میں کہ جو ریلیشنل ماڈل ہے دیٹ ول بی فوکس of our basically of this particular course, اور ہمارا سارا emphasize جو ہوگا وہ اسی کے اوپر emphasis اسی کے اوپر ہوگا, ریلیشنل ماڈل کے اوپر. تو ای ایف کوڈ is the person who basically presented this relational model, اور that was a result of System R project by IBM's San Jose Research Laboratory, California. اب اس کے اوپر جب ریسرچ ہو رہی تھی ریلیشنل ماڈل کے اوپر, تو اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں آئیں, جن میں سے کچھ ایک دو میں ذکر کرنا چاہوں گا, جس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ آف ایس کیو ایل ہے. ایس کیو ایل اسٹینڈس فار بیسیکلی اسٹرکچرڈ کیوری لینگویج, اور یہ بھی اگین ایک بہت امپورٹنٹ جو ٹاپک ہے ہمارا جو اس کورس میں ہم کور کریں گے. ایس کیو ایل ہم دیکھیں گے کہ ایس کیو ایل کی مختلف جو ہے وہ ہم اس کی فردر کیٹیگریز جو ہے وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں, جیسے ڈی ڈی ایل ہے, ڈی ایم ایل ہے, ہم ان کے اوپر آگے جا کے بات کریں گے. اور دوسرا فائدہ اس پروجیکٹ کا یہ ہوا کہ بہت سارے کمرشل جو ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کی پروڈکٹس ہیں وہ شروع ہو گئی, کیونکہ اس ماڈل کو نسبتاً یہ دونوں کے مقابلے میں, ہیرارکل اور نیٹ ورک کے مقابلے میں, یہ زیادہ جو ہے وہ بہتر نظر آیا, اور جو ہے اس کو زیادہ سراہا گیا. اور بہت ساری پروڈکٹس جو کہ ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے اوپر بیس کرتی ہیں, جیسے ڈی بی 2 ہو گیا, ایس کیو ایل /DS, یہ جو ہے آئی بی ایم کی پروڈکٹس تھیں. اسی طرح اوریکل نے اپنا ڈی بی ایم ایس لانچ کیا, جو کہ اوریکل کارپوریشن جو ہے جو بیسیکلی کمپنی ہے اس نے لانچ کیا. ڈی بی ایم ایس جنریشنز کی بات کریں تو جیسے میں نے بتایا کہ ہسٹری کو اگر ہم دیکھ رہے تھے تو ہسٹری میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ 1960s سے جو ہے اس ایریا میں کام ہونا شروع ہوا. تو بہت زیادہ پرانی یہ فیلڈ نہیں ہے جو دوسری سائنسز ہیں ان کی طرح. تو اس کو اگر ہم مختلف جنریشنز میں ڈیوائڈ کریں تو ہماری اگر سمرائز کرنا چاہیں جنریشنز میں, تو جو ہماری پہلی جنریشن ہے وہ ہیرارکل اور نیٹ ورک ماڈل کے اوپر بیس کرتی ہے. اور جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان
ان ماڈلز کو, یہ جو ڈفرینٹ قسم کے ڈیٹا ماڈلز ہیں, ان کو ہم اگلے چیپٹرز میں بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے, اور خاص طور پہ ریلیشنل ماڈل کو, جو کہ ہمارے اس پورے کورس کی جو ہے وہ ایک فوکس ہے. دوسرا جو ہماری دوسری جنریشن ہے, سیکنڈ جنریشن, دیٹ از ریلیشنل, مطلب یہ مختلف اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں اس طرح جنریشنز کے اندر. اور جو تیسری تھرڈ جنریشن ہے لیٹسٹ, وہ آبجیکٹ ریلیشنل یا آبجیکٹ اورینٹڈ کے اوپر جو ہے وہ بیس کرتی ہے. تو ہم اس کو بھی تھوڑا سا دیکھیں گے کہ یہ جو بیسیکلی جو نئی بالکل لیٹسٹ جو اس میں اپروچ ہے ڈیٹا ماڈلز کے حوالے سے, وہ ان میں کیا چیز ہے جو پہلے والے ماڈلز کے اندر نہیں تھی. ہم ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کی بات کر رہے ہیں. تو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمز جو ہیں ان کے بہت سارے ایڈوانٹیجز بھی ہیں. اب ہم ان کے ایڈوانٹیجز کو دیکھتے ہیں کہ ون بائی ون کہ کیا کیا ایڈوانٹیج جو ہے وہ ہمیں یہ پرووائڈ کرتا ہے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. If we talk about the advantages of database management system, so the first advantage is that it control data redundancy. As I told you in my previous lecture, that the limitation of file-based system was that there was a lot of duplicated data. کہ جی مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں, ہر کوئی اپنا ڈیٹا مینٹین کر رہا ہے, تو اس سے کیا ہو رہا تھا, ڈیٹا ڈپلیکیشن ہو رہی تھی. اور یو نو کہ جی واٹ از دا ریزلٹ آف ڈیٹا ڈپلیکیشن. ڈیٹا جتنی زیادہ دفعہ ہوگا, اٹ مینز جب ہم نے اس کو ماڈیفائی کرنا ہے, اس میں کوئی چیز اپڈیٹ کرنی ہے, چینج کرنی ہے, تو وی نیڈ ٹو چینج ایٹ دیٹ مینی پلیسز جتنی دفعہ وہ ڈپلیکیٹ ہوا. تو جو پہلا ایڈوانٹیج ہے ڈی بی ایم ایس کا, وہ ہے کہ ڈی بی ایم ایس بیسیکلی ہیلپس اس اور پرووائڈز اس دی فیسلٹی ٹو کنٹرول دی ڈیٹا ریڈنڈنسی. اور ڈیٹا ریڈنڈنسی کنٹرول کرنے سے پھر اس کے بہت سارے اپنے فائدے ہیں جو ہم ذکر کریں گے, لیکن ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو ڈیٹا ریڈنڈنسی ہے, دیٹ کانٹ بی ایلیمینیٹڈ کمپلیٹلی, کہ جی ہم اس کو بالکل ختم نہیں کر سکتے. وی بیسیکلی وی انکلوڈ منیمل ریڈنڈنسی, اور ہم اس کی بات کریں گے کہ وہ کیوں ہم کرتے ہیں. ایک تو ہم آگے جب ریلیشن شپس کی بات کریں گے اس میں بتائیں گے کہ جو ریلیشن شپس ہیں وہ ڈیفائنڈ ہوتے ہیں بیسیکلی اسی ڈیٹا ڈپلیکیشن کے نتیجے میں, اور اس کے علاوہ بعض اوقات پرفارمنس کو انہانس کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ ڈیٹا ریڈنڈنسی کر سکتے ہیں. دوسری جو ایڈوانٹیج ہے, دی سیکنڈ ایڈوانٹیج آف ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم, دیٹ از ڈیٹا کنسسٹنسی. اب ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ جو ڈپلیکیشن یا ڈیٹا ریڈنڈنسی ہے, اٹ از بیسیکلی انٹر لنکڈ ود کنسسٹنسی آف دی ڈیٹا. کنسسٹنسی سے کیا مراد ہے, جیسے ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ فرض کریں آپ کا مثلاً آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں اینڈ دیر آر مینی ڈپارٹمنٹس ان یونیورسٹی. ہم یونیورسٹی کی اگزامپل لیں تو ایک یونیورسٹی میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو آپ کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے. جیسے آپ کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں ہیں تو آپ کی تمام انفارمیشن ان کے پاس بھی ہوگی, آپ کا نیم, آپ کا رجسٹریشن نمبر, آپ کا ایڈریس, آپ کا ٹیلی فون نمبر اینڈ سو آن. اسی طرح جو ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے پاس بھی ہو سکتا ہے آپ کی یہی والی تمام انفارمیشن ہو کہ جی دے ول بی انٹرسٹڈ کہ جی ہم اس کے اندر جو ہے وہ یہ ساری انفارمیشن رکھیں گے کہ تاکہ آپ کے ریزلٹس کی انفارمیشن آپ کے گھروں کو بھیجی جا سکے ایڈریس کے اوپر. اسی طرح جو اکاؤنٹس والے ہیں ان کو بھی شاید یہ ڈیٹا چاہیے ہو تاکہ وہ آپ کے ایڈریس کے اوپر اگر آپ فی پے نہیں کرتے یا اپنے ڈیوز پراپرلی جو ہے وہ پے نہیں کرتے تو وہ آپ کو کوئی اس قسم کا لیٹر جو ہے وہ آپ کے گھر پہ بھیج سکیں. تو اگر فائل بیسڈ اپروچ یوز ہو رہی ہوتی تو اب یہ دیکھیں کہ جی آپ اگر فرض کریں آپ کا گھر کا ایڈریس چینج ہوا اور آپ نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں تو اس کو انفارم کر دیا کہ جی میرا ایڈریس اب گھر کا چینج ہو گیا, یہ والا ہو گیا, لیکن اگر وہ کسی بھی وجہ سے فائل بیس سسٹم میں ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ میں اور اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ میں ان دونوں میں اپڈیٹ نہ ہوا تو اب آپ کا ڈیٹا انکنسسٹنٹ اسٹیٹ میں ہوگا کہ جی ایک جگہ پہ آپ کے ایڈریس کی ویلیو کچھ اور ہے اور باقی دو جگہ پہ آپ کے ایڈریس کی ویلیو کچھ اور ہے. تو یہ ڈیٹا انکنسسٹنسی کہلاتی ہے. اور جب بھی ڈپلیکیشن ہوگی تو دیر آر آلویز چانسز آف ڈیٹا انکنسسٹنسی, اینڈ اف دیر از ڈیٹا منیمل ڈیٹا ریڈنڈنسی یا ڈپلیکیشن تو دین یو کین انشور کہ جی آپ کی جو ہے وہ ڈیٹا انکنسسٹنسی کے چانسز کم سے کم ہوں گے. تو یو کین سے کہ جی لیس ڈپلیکیشن مینز انکریزڈ ڈیٹا
کنسسٹنسی. ٹھیک ہے جی, کہ آپ کا جتنا کم ڈپلیکیشن کریں گے اتنے جو ہے آپ کی اسی حساب سے وہ انکریز کرے گی ڈیٹا کنسسٹنسی. نیکسٹ ایڈوانٹیج از مور انفارمیشن فرام دی سیم اماؤنٹ آف ڈیٹا. اب ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی ہم ڈیٹا بیس اپروچ یوز کرتے ہیں تو ہم پوری آرگنائزیشن کا جو ہے وہ ڈیٹا رکھتے ہیں اس ڈیٹا بیس کے اندر. تو اب بہت ساری ایسی انفارمیشن جو پہلے فائل بیس سسٹمز میں چونکہ ہر کوئی اپنے جاب کے حوالے سے اپنے ٹاسکس کے حوالے سے ڈیٹا مینٹین کر رہا تھا, تو اب چونکہ ساری آرگنائزیشن کا ڈیٹا ایک سینٹرلائز جگہ پہ پڑا ہوا ہے تو دیٹ انفارمیشن کوڈ بی یوٹیلائزڈ بائی آل دا یوزرز اف ریکوائرڈ. اگر ہمیں فرض کریں ڈپارٹمنٹ جو ایگزامینیشن ہے ان کو ہمارے جو ہے کوئی اور ایسی ڈیٹیلز جو کہ ہمارے جو اکاؤنٹنگ کی ڈیٹیلز ہیں اگر وہ اس میں بھی انٹرسٹڈ ہوتے ہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں, لیکن ڈپینڈز کہ اگر ان کو اس چیز کا الاؤ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے. اسی طرح کوئی اور ڈپارٹمنٹ ہے جیسے ایگزامینیشن ہے, وہ اگر کورسز کی اٹینڈنس کے حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کورس میں اس بچے کی کتنی اٹینڈنس ہے, تو وہ ہو سکتا ہے وہ ہمارا جو ہے اپنا پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ جیسے سی ایس ہے تو وہ اگر مینٹین کر رہا ہو تو پھر اس میں جو ہے وہ انفارمیشن ان کے ساتھ بھی شیئر کی جا سکتی ہے اف دے بیسیکلی ریکوائر اٹ. اور اس چیز کی جو ہے ان کو اگر ہم الاؤ کرتے ہیں تو پھر وہ یہ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ ایڈوانٹیج دیٹ از شیئرنگ آف ڈیٹا. اور کیپ ان مائنڈ کہ جی جو ڈیٹا بیس اپروچ ہے وہ دیٹ از اے سینٹرلائزڈ اپروچ جس میں تمام جو آپ کی آرگنائزیشن ہے ان کے یوزرز کے پوائنٹ آف ویو سے سارا ڈیٹا رکھا گیا ہے کہ ان میں سے ہر یوزر کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کا خیال رکھا گیا ہے. تو that data is shared by all the users. اور بعض اوقات ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جی بعض اوقات وہ سیم ڈیٹا that will be shared by all the users, ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے, لیکن keep in mind کہ جی this all data is shared by all the authorized users, جن کو بھی جو ہمارے authorized users ہیں اور جتنے ہم ان کو ایکسیس دینا چاہیں گے یہ ہم ان کو دیں گے. Improved data integrity is another important advantage of DBMS. So what is data integrity? Data integrity جو ہے we talk about data integrity in terms of constraints. اور constraint آپ کنسٹرینٹ کو اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دوں گا کہ کنسٹرینٹس وہ سرٹن رولز ہوتے ہیں جو اس آرگنائزیشن سے جو ہے وہ کنسرنڈ ہوتے ہیں, جو ہمیں ان ڈیٹا کے اوپر جو چیکس لگانے ہوتے ہیں یا ان رولز کو جو اپلائی کرنا ہے وہ ہم نے ڈسکرائب کرنے ہوتے ہیں اس ڈیٹا بیس کے اندر. تو یہ پھر ڈی بی ایم ایس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ان رولز کو جو ہے وہ جو وائلیٹ نہیں ہونے دیتا. مثال کے طور پہ ایک بالکل سمپل اگزامپل سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر میں ڈیفائن کر دیتا ہوں کہ جو مارکس کی فیلڈ ہے کسی ایک کورس کے ہم مارکس اپنے پاس سٹور کر رہے تھے اور ہم کہتے ہیں جی منیمم مارکس ہمیں پتہ ہے وہ 0 جو ہے ہم لگا سکتے ہیں, نیگیٹو میں نہیں لگا سکتے. اسی طرح جو میکسیمم اگر ٹوٹل ہمارا 100 ہے مارکس تو ہم کہتے ہیں جی میکسیمم مارکس کے جو مارکس کے ایٹریبیوٹ میں ویلیو جو ہم اسائن کر سکتے ہیں وہ اگر 100 ہے اور 0 کے درمیان ہو سکتی ہے. تو یہ ایک طرح کا کانسٹرینٹ ہو سکتا ہے کہ جی آپ نے کانسٹرینٹ لگا دیا جی کہ اب کبھی بھی ویلیو جو مارکس کی ہے وہ 0 سے کم نہیں ہو سکتی اور 100 سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ڈفرینٹ قسم کے کانسٹرینٹس ہیں جو ہم اگلے چیپٹر میں جا کے پڑھیں گے, اینٹیٹی انٹیگریٹی کانسٹرینٹ یا ریفرنشیل انٹیگریٹی, اور اس کے علاوہ بہت سارے جنرل کانسٹرینٹس جو میں نے ابھی اگزامپل آپ کو دی یہ ایک جنرل کانسٹرینٹ تھا کہ ہم کوئی بھی ایک پرٹیکولر کانسٹرینٹ لگا سکتے ہیں. تو ڈیٹا انٹیگریٹی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے جو ہم سٹور کر رہے ہیں وہ ان رولز کو فالو کر کے آئے, ان رولز کو جو بھی اس آرگنائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں ان کو فالو کر کے آئے, ان کو وائلیشن اس کی نہ ہو. تو یہ کون پرووائڈ کرتا ہے بیسیکلی, یہ آپ ایک دفعہ رول ڈیفائن کر دیں گے اس کے بعد ڈی بی ایم ایس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان رولز کو جو ہے وائلیشن ان کی نہیں ہونے دے گا. اس کے بعد جو اگلی چیز ہے ہماری دیٹ از improved security, and basically DBMS is basically responsible for providing this security. اور security میں نے آپ کو شاید تھوڑا بہت پہلے بھی ہم اس کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ جی
پہلی بات ہے یہ کہ اب مثلاً آپ اپنی آپ کسی بھی ادارے میں ہیں, کسی یونیورسٹی میں ہیں مثال کے طور پہ, تو آپ دیکھتے ہیں یا کسی بھی آرگنائزیشن میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ایک آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ ایشو کیا جاتا ہے کہ آپ کا ایک آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے, یا ایک اسٹوڈنٹ ہے تو اسٹوڈنٹ آئی ڈی کارڈ ہوگا. تو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے جب ہم اس کے پریمیسز میں داخل ہونے لگتے ہیں تو ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کون ہیں, تو وی ہیو این آئیڈینٹی جو ہم ان کو شو کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ ہمیں اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں. تو یہ جو پہلی چیز ہوتی ہے یہ اتھینٹیکیشن ہوتی ہے کہ آپ ہیں کون, آپ کا اس سسٹم سے کس طرح جو ہے وہ جو ہے واسطہ ہے یا لنک ہے. تو اتھینٹیکیشن جو ہے بیسیکلی اب اس میں دیکھیں اگر ہم, تو وہ ان دا فارم آف یوزر نیم, پاسورڈز ہوگی کہ ہم نے مختلف قسم کے یوزرز کریٹ کیے ہوں گے, اور ہر بندے کو ایک یونیک جو ہے وہ یوزر نیم اور اس کا پاسورڈ کوئی بھی اس نے رکھا ہوگا جس کے تھرو وہ سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا. اب اتھینٹیکیشن از ناٹ دی اونلی وے جس کے تھرو ہم سیکیورٹی کو جو ہے وہ انشور کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میرا یوزر نیم اور پاسورڈ کسی کو پتہ چل جاتا ہے تو اب وہ کیا کرے گا کہ وہ تو میرے سسٹم پہ لاگ ان ہو جائے گا. تو اب ہمیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ ہم اس چیز کو کیسے کر سکیں. اس کے علاوہ جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے دیٹ آر ایکسیس رائٹس, کہ جی ہر یوزر کو کیا کیا جو آپریشنز ہیں وہ پرفارم کرنے کی اجازت ہونی چاہیے, وہ کون کون سے آپریشنز پرفارم کر سکتا ہے, کیا کیا ڈیٹا دیکھ سکتا ہے اور کیا کیا ڈیٹا نہیں دیکھ سکتا. تو ان چیزوں کو ہم آگے جا کے بہت ڈیٹیل میں دیکھیں گے, لیکن فی الحال کے لیے آپ اتنا ہی دیکھ لیں کہ جو ڈی بی ایم ایس ہے وہ آپ کی سیکیورٹی کو بھی انشور کرتا ہے یوزنگ اتھینٹیکیشن اور ایکسیس رائٹس کے. ایک اور ایڈوانٹیج دیٹ از انفورسمنٹ آف اسٹینڈرڈس, کہ جی جب آپ ایک ڈیٹا بیس سسٹم یوز کر رہے ہیں تو یو کین انفورس سرٹن اسٹینڈرڈس, اور یہ بیسیکلی جیسے آپ ڈیٹا فارمیٹس ہیں آپ کے یا نیمنگ کنونشنز یوز کرنی ہے تو وہ کس قسم کی جائے, ڈاکومنٹیشن کے کچھ اسٹینڈرڈز آپ ڈیفائن کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کے جو اگلا ایڈوانٹیج ہے وہ ہے اکانومی آف اسکیل. جیسے اگر اس کو سمجھنے کے لیے اگر آپ سپوز وہ جو ہم نے فائل بیس سسٹم اپروچ کو دیکھا تھا, اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیں تو ہر ڈپارٹمنٹ اپنے اپلیکیشن پروگرامز اور اپنا ڈیٹا مینٹین کر رہا تھا, تو ڈیفینیٹلی اس پہ کچھ کاسٹ آ رہی ہوگی. لیکن اب جب ہم ایک سینٹرلائزڈ اپروچ یوز کر رہے ہیں اور تمام آرگنائزیشن کی جو ہے وہ انفارمیشن کیپچر کر رہے ہیں اور اس کو ایک جگہ پہ رکھ رہے ہیں, اور اس سینٹرلائزڈ اپروچ اب اس فائل بیسڈ کے مقابلے میں اب جو تمام اس کا بجٹ ہے جو انڈیویجول ڈپارٹمنٹس کے لیے تھا, اگر وہ ہم کمبائن کر کے اس سینٹرلائزڈ اپروچ کے لیے یوز کریں تو وہ زیادہ افیکٹو ہوگا, اور ہماری کاسٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے وہ کم ہو ایز کمپیئر ٹو جو ہے وہ ڈی سینٹرلائزڈ اپروچ فائل بیسڈ اپروچ کے مقابلے میں. تو یہ اکانومی آف اسکیل ہے. ایڈوانٹیجز آف ڈی بی ایم ایس کو اگر کنٹینیو کریں تو اس میں بیلنس کنفلکٹنگ ریکوائرمنٹس. تو اب جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے جو ڈفرینٹ یوزرز ہوتے ہیں, ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, ان کے کچھ انٹرسٹ میں کنفلکٹ ہوتا ہے کہ ایک مثلاً فرض کریں جو اکاؤنٹس والے ہیں اگر وہ سیلریز کو مینٹین کر رہے ہیں تو کوئی دوسرا ڈپارٹمنٹ کو الاؤ نہیں کیا جا سکا کہ وہ اس میں کچھ جو ہے وہ ماڈیفکیشن کریں. یا اسی طرح جو مثلاً ایگزامینیشن والے ہیں وہ جو ہے آپ کے مارکس وغیرہ یا آپ کے ریزلٹس کو مینٹین کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کو الاؤ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس کے اندر کوئی کسی قسم کی ماڈیفکیشن کریں. تو جو آپ کے ڈی بی ہے he can resolve such kind of conflicts کو کس بندے کا کیا جاب رول ہے اور اس کے مطابق اس کو کتنی ایکسیس کس چیز کی دینی چاہیے, اور وہ جو ڈفرینٹ یوزر گروپس ہیں ان کے جو کنفلکٹس ہیں ان کو وہ ریزالو کر سکتا ہے. اس کے بعد ہمارے ایک اور جو وہ امپورٹنٹ ایڈوانٹیج ہے وہ ہے امپرووڈ ڈیٹا ایکسیسیبلٹی اور رسپانسونیس, کہ جی آپ کا چونکہ سینٹرلائزڈ اپروچ ہے تو آپ کی ڈیٹا ایکسیسیبلٹی انکریز ہو گئی ہے, اور اسی طرح اگر آپ کا رسپانسونیس اس سینس میں ہے کہ اب آپ کی کیوریز فکس نہیں ہے, آپ کوئی بھی جو کراس ریفرنسڈ کیوریز ہیں جو ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے مختلف جو وہ ڈپارٹمنٹس پہ اوور لیپ کرتی ہیں ان کو بھی آپ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہو, جن کو ہم ایڈ ہاک کیوریز کی فارم میں کر سکتے ہیں.
اس کے علاوہ انکریزڈ پروڈکٹیوٹی ہے. جیسے پہلے جو آپ کے اپلیکیشن پروگرامر تھے فائل بیس سسٹمز میں، ان کو نہ صرف ڈیٹا کیسے مینٹین کرنا ہے، اس کا ڈیٹا سٹرکچر کیسے ڈیفائن کرنا ہے، اس کا ایکسیس کیسے کرنا ہے، فائل ہینڈلنگ کیسے کرنی ہے، اور اپلیکیشن جو ہے وہ یوزر کو کیسے نظر آئے، وہ ساری چیزوں کے اوپر کنسنٹریٹ کرنا پڑتا تھا. لیکن جب آپ اس ڈیٹا بیس اپروچ کو یوز کرتے ہیں تو ڈی بی ایم ایس آپ کو تمام فیسلٹیز دیتا ہے، اور اپلیکیشن پروگرامر کو اب صرف اس چیز پہ فوکس کرنا ہے کہ اس نے اس اپلیکیشن کو کس طرح ڈیزائن کرنا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ انکلوڈ کرنی ہے. اس کو جو لو لیول کی ڈیٹیلز ہیں کہ کیسے ڈیٹا ایکسیس ہوگا یا فزیکلی یا لو لیول پہ کیسے سٹور ہوگا، اس کو اس چیز کے بارے میں کنسرن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد ہمارا ایک اور امپورٹنٹ کہ جی امپرووڈ مینٹیننس ہے آپ کی ڈیفینیٹلی، کیونکہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ اب اچھے طریقے سے مینٹین کیا جا سکتا ہے ایز کمپیئر ٹو فائل بیسڈ سسٹم. انکریزڈ کنکرنسی کہ جی کنکرنسی از اے ویری امپورٹنٹ ٹرم، اور ہم اگلے چیپٹرز میں اس کے اوپر مزید بات بھی کریں گے کہ جو آپ کے کنکرنسی ہے دیٹ از کنسرن کہ جی ایک سیم فائل ہے، اس کو ملٹیپل لوگ جب شیئر کر رہے ہیں تو پھر کیا ہو. اب اس کی اگزامپل اگر ایسے لیں کہ مثلا فرض کریں جیسے آپ دیکھتے ہو کہ فرض کرو آپ کو ایک ایئر ٹکٹ چاہیے، آپ نے ریزرویشن کروانی ہے، ٹھیک ہے، اینڈ سپوز ایک پرٹیکولر ایئر لائن کی پی آئی اے کی اگزامپل لے لیں، پی آئی اے کی ایک ہی سیٹ باقی ہے اس پرٹیکولر فلائٹ کے اندر، اینڈ دیر آر سپوز کہ جی ملٹیپل لوگ ہیں، ایجنٹس وہ ڈفرینٹ سٹیز سے اس کو ایکسیس کر رہے ہیں. تو اب جو ہے اس چیز کو انشور کرنا کہ وہ ایک ہی ایجنٹ اس کو ریزرو کر پائے، وہ کس طرح ہوگا، وہ اس بیسیکلی فینومنا کے تھرو ہوگا کہ یہ ڈی بی ایم ایس از رسپانسبل کہ جی اب کانکرنٹ ایکسیس ہو رہی ہے، ملٹیپل ایجنٹس اس کو ریزرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ وہ سارے لوگ اس سیٹ کو ریزرو کریں کیونکہ وہ سیٹ تو ایک ہے. تو اس لیے جو ہے یہ جو کانکرنسی ہے اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک ان بیسیکلی دس ڈیٹا بیس اپروچ، کیونکہ آپ کا ڈیٹا سارا شیئرڈ ہے اور دیر از اے پاسبلٹی کہ جی آپ کا ڈیٹا ہمیشہ جو ہے وہ بہت سارے لوگ اس کو سائملٹینیسلی ایک ہی ٹائم پہ ایکسیس کر رہے ہوں گے. تو اس میں جو ماڈیفکیشنز ہیں اگر کوئی ایک چینج کرتا ہے تو وہ دوسرے کو ویزیبل ہو نہ ہو، یہ پھر ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. لیکن اس میں ابھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آگے جا کے ہم بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن فی الحال کانکرنٹ ایکسیس آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ واٹ از کانکرنٹ ایکسیس، کہ ایک سیم فائل کو جب ملٹیپل یوزرز جو ہے وہ ایکسیس کر رہے ہیں تو وہ جو ہے وہ آپ کی کانکرنٹ ایکسیس کہلاتی ہے. ریکوری process is something that suppose if there is a software or hardware basically failure and then you have to recover from that particular سچویشن. تو ریکوری میں بیک اپ جب آپ لیتے ہیں تو بیک اپ تو ایک خاص ٹائم تک ہوتا ہے کہ جی آپ نے اس ٹائم تک بیک اپ لیا تھا اور واپس آپ ریسٹور کرتے ہیں وہاں سے. لیکن فرض کریں آپ نے جو اپنا پرانا بیک اپ تھا وہ کل شام کو لیا تھا یا 1 گھنٹہ پہلے لیا تھا، اور اب اس گھنٹے درمیان میں جو ہے اس کا جو ہے وہ بیک اپ تو آپ کے پاس نہیں ہے کیونکہ آپ کا ایک انسٹنس ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر فیلئر ہوا. تو وہ پھر اب آپ کو ریکوری پروسیجرز ڈی بی ایم ایس پرووائڈ کرتا ہے. لیکن کیپ ان مائنڈ one should be very technical and should have specific technical knowledge to run these recovery procedures, and DBA definitely will be that specific person who will be basically running these recovery procedures. So ہر چیز کے کچھ فائدوں کے ساتھ ساتھ کچھ اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں. ان کو نقصانات تو نہیں کہیں گے لیکن ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو پے دا پرائز فار certain advantages of the DBMS. So if we talk about disadvantages or the price that you have to pay for database management system, these are the certain prices basically. Okay, the first one is complexity. It's a very complex piece of software, this DBMS. So it contains a number of modules that are basically working in collaboration to basically provide you this these whole facilities. Size is another important matter. So definitely it's a very large piece of software, and then all the data and the database, so you would require a large size in terms of storage.
کاسٹ آف DBMS از اندر امپورٹنٹ فیکٹر. جو آپ کے کاسٹ ہے اس DBMS کی, جو بھی آپ اپنی آرگنائزیشن کے اندر یوز کر رہے ہوں گے, وہ جو ہے آپ کو پے کرنی پڑے گی, اور اٹس اے ویری کاسٹلی سافٹ ویئر. ڈپینڈس کہ جی آپ نے ایک سنگل یوزر DBMS, اس کی کاسٹ ڈفرینٹ ہے. جو ایک ملٹی یوزر DBMS جس کی خاص نمبر آف یوزرز تک ہے, اس کی کاسٹ ڈفرینٹ ہے. اور جو بڑی آرگنائزیشن جہاں پہ نمبر آف یوزرز اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں, اس کی کاسٹ ڈفرینٹ ہے. اور اسی طرح جو ڈفرینٹ قسم کی آرگنائزیشنز ہیں جو آپ کے جو DBMS آپ کو پرووائڈ کرنی ہے, ان کی پھر اپنی کہ جی جس کا جتنا زیادہ ریلائبل DBMS ہے وہ اتنے زیادہ اس کے پیسے چارج کر رہا ہے. جب DBMS ہم ڈیٹا بیس اپروچ یوز کرتے ہیں تو DBMS must be installed on a server machine that is a specialized machine جس کی اپنی کچھ اسپیسیفک ہارڈ ویئر ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, اور اس کو ڈیفینیٹلی وہ آپ کی کاسٹ آئے گی. کاسٹ آف کنورژن جو ہے دیٹ از اندر امپورٹنٹ کاسٹ, جو کہ بعض اوقات بہت زیادہ بھی ہو جاتی ہے. اگر فرض کریں آپ کا ایک پرانا سسٹم بھی چل رہا تھا, فائل بیس سسٹم, اور آپ اس فائل بیس سسٹم سے ڈیٹا بیس اپروچ میں موو کرنا چاہتے ہیں, تو جو آپ کا پرانا ڈیٹا ہے اگر آپ اس کو ڈیٹا بیس میں رکھنا چاہتے ہیں تو یہ جو کنورٹ کرنا پڑے گا آپ کو اس پرانے لیگیسی سسٹم سے. لیگیسی سسٹم از اے ٹرم دیٹ از یوزڈ فار دیز اولڈ اور ٹریڈیشنل سسٹمز. تو اس سے جب آپ نے اس ڈیٹا بیس میں کنورٹ کرنا ہے تو یہ کاسٹ بھی جو ہے یہ کافی بعض اوقات زیادہ ہوتی ہے, اور یہ جو پروسیس ہے یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ بھی ہوتا ہے. اسی طرح جو پرفارمنس ہے ڈیفینیٹلی جب پرفارمنس could be an issue, کیونکہ all the data is shared by basically by all the users of that particular organization. تو ہمیں پرفارمنس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات اگر آپ کا وہ ہارڈ جو سرور ہے وہ ایک اچھا نہیں ہے, یا آپ کے DBMS جو ہے اس میں کچھ ایشوز ہیں, یا اس کو آپ نے پراپرلی ٹیون نہیں کیا ہوا پرفارمنس کے لیے, تو پھر جو یوزرز کا رسپانس ہے دیٹ could be slow. تو پرفارمنس could be ڈس ایڈوانٹیج کہ جی بعض اوقات آپ کو اچھی پرفارمنس نہ ملے. اور فائنل, اور چونکہ یہ ایک سینٹرلائزڈ اپروچ ہے, آپ کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ ایک جگہ پہ پڑا ہوا ہے, تو اگر آپ کا سرور ڈاؤن ہوتا ہے, آپ کا DBMS ڈاؤن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کا تمام جو ہے وہ ڈیٹا ان ایکسیسیبل ہو جائے گا. کیونکہ یہ ساری ایک سینٹرلائزڈ اپروچ, اور سینٹرلائزڈ اپروچ کا جو سب سے میجر ڈرا بیک ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کا DBMS کسی قسم کا کوئی اس میں ایشو آ جاتا ہے, یا آپ کے سرور میں کسی قسم کا کوئی ایرر آ جاتا ہے, تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کا یہ سارا سسٹم جو ہے وہ رک جائے گا. یہ یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ چیپٹر 1 ختم ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم سم اپ کریں گے. سمری میں بتانا چاہوں گا کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا کور کیا. تو اگر ہم اپنے پہلے ٹاپک کو اگر دیکھیں تو جو ہم نے کور کیا آج کے لیکچر میں, دیٹ از کمپوننٹس آف دی ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم انوائرمنٹ. پھر اسی کمپوننٹس میں جو ہمارے پیپل تھے اس کو پھر ہم نے ایک ڈفرینٹ ہیڈنگ کے انڈر کور کیا, اور وہ جو پیپل کا جو ہیڈنگ جس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا وہ تھا رولز ان دی ڈیٹا بیس انوائرمنٹ, جس میں ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر, ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر, ڈیٹا بیس ڈیزائنر, آپ کے اپلیکیشن پروگرامرز, آپ کے اینڈ یوزرز, یہ سارے ہیں. اس کے بعد ہم نے ہسٹری آف ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمز کو کہا کہ کیسے وہ اپولو مون لینڈنگ پروجیکٹ کے تھرو یہ اس ریسرچ ایریا کا آغاز ہوا, اور پھر اس کے بعد اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی گئی, اور اس قدر ہو چکی ہے ابھی کہ آپ کی جو ڈیٹا بیس, جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ پہلے لیکچر میں, کہ ڈیٹا بیس جو ہے وہ آپ کی تمام فیلڈز میں انوالوڈ ہے. پھر اس کے بعد ہم نے ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمز کو کور کیا. آئی ہوپ کہ ہم نے ہر ایک تقریباً پوائنٹ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کور کیا ہے, آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی کافی. انشاءاللہ اگلے لیکچر تک آئی ہوپ کہ آپ کے پاس بکس ہوں گی, آپ ان ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے ریوائز کر لیں, اور پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم اور اللہ حافظ.